अस्सलाम वालेकुम। बेली राजपूतां की मलका बाय निमरा अहमद, एपिसोड 7। कुछ पूछना था, ज़रा जल्दी से मुझे। लहजे में नखुवत दार आई थी, कुछ तकल्लुफ़ और कुछ क्रोफर से। वो चारपाई पे बैठी थी। हुक्म करें मेम साहब। रूपा भी हैरान से उसके कदमों में बैठ गई। बच्चा अभी तक रोए जा रहा था। बदर और शेखर का आपस में ज़मीन के मामले पे कोई झगड़ा था। रूपा चंद सातें खामोश रहकर बोली, हाँ जी, था तो सही। कमाल है, तुमने मुझे कभी आगाह नहीं किया। माया का मूड बिगड़ा था। खैर, मामला क्या था? छोटे ठाकुर की नहर वाली ज़मीन पे मलक बदर गाज़ान का कब्ज़ा है। उसे दावा था कि ज़मीन ठाकुर ने उसके हाथ फ़रोख्त कर दी थी, मगर ठाकुर। बच्चा अब गला फाड़ कर रोने लगा था। एक दफ़ा ज़मीन पे झगड़ा हो गया था। ठाकुर के एक बंदे ने छोटे मलक के एक मज़ारे को बर्छी मार दी थी। वो मर गया था। छोटे मलक ने मुकदमा कर दिया। बाद में तो सुलह हो गई थी। बच्चा अब एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर बिलक रहा था। सुलह कब हुई? 4 साल की बात है। बच्चा अब अपना सर माँ के घुटने से मारने लगा था। माँ मुसलसल उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। सुलह के बाद दोबारा कोई लड़ाई झगड़ा? चंद माह कबल ज़बानी कलामी एक झगड़ा। ये बच्चा क्यों रो रहा है रूपा? इसे पहले चुप कराओ। बेजार सी होकर वो कहने लगी। बच्चे का रोना उसे मुसलसल तंग कर रहा था। कोई बात ठीक से कर ही नहीं पा रही थी। बीमार है जी। माँ घबराकर उसे कंधे से लगाकर थपकने लगी। मगर वो रो रो कर हलकान हुआ जा रहा था। मगर इतना क्यों रो रहा है? माया को बच्चों में दिलचस्पी कहाँ थी? बस ब्राए नाम पूछ लिया। इस पे जादू हो गया है जी। मेरी सास की बहन ने टूना कर दिया है। रूपा की बात पे वो जैसे थक कर बोली, और ये किसने कहा है? शेखर बाबा ने खुद कहा है जी। माया ने गर्दन इतनी तेज़ी से उसकी जानिब मोड़ी कि हड्डी चटकने की आवाज़ सुनाई दी। शेखर ने ऐसा कहा था? कब? हाँ जी। नहीं जी, रूपा तस्सीह करने लगी। आपके ठाकुर शेखर नहीं, ये बाबा शेखर की बात कर रही है। बाबा शेखर कौन? वो सांस रोक के मुंतज़िर थी। बेली में एक जोगी बाबा रहता है, अमल भी करता है, तोड़ भी करता है। उसका नाम भी शेखर है। वो एकदम खड़ी हो गई। जहन में जक्कड़ से चलने लगे थे। रतन बुआ, पालकी तैयार है? मुझे मलकों की हवेली जाना है, जल्दी चलो। रूपा हैरान परेशान उसे रोकती रह गई, मगर वो नहीं रुकी। उसे बदर से मिलना था, अभी और इसी वक्त। पालकी कब रूपा के घर से चली और कब मलकों की हवेली के सामने रुकी, उसे इल्म ना था। वो बस अपने दिलो दिमाग में एक ही फिक्रे की तकरार सुन रही थी। मंगल सिंह ने मरने से पहले शेखर का नाम लिया था। जब वो पालकी से उतरी तो उसकी हथेलियां बींची हुई थीं और चेहरा गुस्से की तमाज़त से दहक रहा था। उसने बड़ा दरवाज़ा पार किया। सामने तवील रविश थी। उसके इख्तिताम पे बरामदा था। बरामदे के सिरे पे उसे बदर खड़ा नज़र आया। वो तेज़ तेज़ कदमों से चलती, करीबन दौड़ती हुई उस तक आई थी। छत के बरामदे में गमले को पानी लगाती जोहरा के हाथ एक लम्हे को पत्थर हो गए थे। माया! एक हैरत अमेज़ बुड़बुड़ाहट बरामदे में खड़े बदर के लबों से फिसली थी। वो चंद कदम आगे रविश पे आ गया। इतने में वो उस तक पहुंच चुकी थी। इससे कबल कि वो कुछ कहता, माया ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे मारा था। काश मैं इतनी अक्लमंद होती कि तुम्हारा असल चेहरा उस रोज़ पहचान लेती, जब तुमने ढाटे पे चेहरा छुपाए मेरा रास्ता रोका था। मैं जानती थी कि बेली के डाकू कौन है, मगर मैंने किसी से जिक्र नहीं किया। मैंने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की। मैंने ये भी नहीं जिताया कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, मगर तुम आस्तीन में छुपे वो सांप थे जो मुझे डसते रहे। गमो गुस्से से उसकी आवाज़ कांप रही थी। माया, क्या हुआ? वो शशदर सा खड़ा था, इतना शशदर कि चेहरे को छूने को हाथ भी नहीं उठा सका था। मत नाम लो मेरा, मुझे तुम्हारी सूरत से भी नफरत है। वो ज़ोर से चिल्लाई थी। तुमने क्या सोचकर शेखर का नाम लिया? उसे भूत कहा? उस पे इल्ज़ाम लगाया? हाँ, क्यों नाम लिया तुमने मेरे पति का? क्या पूरे गांव में सिर्फ एक शेखर था
کیا تم نہیں جانتے تھے برسوں ادھر رہنے کے باوجود کہ ایک جوگی بھی اسی نام کا اسی گاؤں میں رہائش پذیر ہے؟ پھر بھی تم نے میرے شیکھر پہ الزام لگایا۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اور وہ بت بنا خاموشی سے سنے جا رہا تھا۔ آج کے بعد تم مجھے اپنی صورت بھی مت دکھانا، نہ میں کسی بدر کو جانتی ہوں، نہ میرا کسی بدر سے کوئی تعلق ہے۔ وہ مڑ کر تیز تیز چلتی باہر نکل گئی، اور وہ اسی طرح ساکت سا وہیں کھڑا رہا۔ زہرا کے جلتے دل پہ ٹھنڈی پھوار پڑنے لگی، ایک خوبصورت مسکان اس کے لبوں کو چھو گئی۔ بالآخر وہ بدر کو چھوڑ گئی تھی۔ پالکی میں بیٹھتے ہی تھانے چلو کے الفاظ اس کے لبوں سے ادا ہوئے تھے، اور جب پالکی نے اسے تھانے کے سامنے اتارا تب بھی اس کا سندر چہرہ سرخ انگارہ ہو رہا تھا۔ کھٹ کھٹ کرتی کسی کے روکنے پہ رکے بغیر وہ اندر آ گئی۔ انسپکٹر شاہ قلم سنبھالے ایک کاغذ پہ کچھ لکھ رہا تھا۔ آہٹ پہ سر اٹھایا اور اسے دیکھ کر چونکا۔ میم صاحب آپ؟ وہ کاغذ قلم رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تشریف رکھیے۔ خیریت؟ خیریت نہیں ہے۔ وہ بیٹھی نہیں، اسی طرح کھڑی رہی۔ کہیے کیا ہوا ہے؟ انسپکٹر بیٹھ گیا اور ایک نیا کاغذ نکال لیا۔ FIR کاٹو۔ کس کے خلاف؟ بیلی راجپوتاں کے بھوتوں کے خلاف۔ وہ دانت پہ دانت جما کر بولی، بیلی میں بھوت ہیں کیا؟ میں نے دیکھے ہیں۔ کب؟ کدھر؟ انسپکٹر شاہ کا جرا کرتا، پے در پہ سوال کرتا، چیلنج کرتا انداز ایسا تھا کہ وہ جو کچھ کہنے والی تھی یکلخت رک گئی۔ سوال کا جواب نہ پا کر انسپکٹر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ جرا کرتا انداز اور اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں۔ مایا کو ایک دم کچھ یاد آیا۔ اندھیرا جنگل، ساکن بگی، راہزن اور وہ آواز۔ اسے جانے دو نادر، یہ بیلی راجپوتاں کی ملکہ ہے۔ اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ اس کی نگاہیں بے اختیار انسپکٹر کے نام کی تختی پہ جھک گئیں۔ انسپکٹر نادر شاہ۔ پزل کے سارے ٹکڑے جڑنے لگے، تصویر سامنے آنے لگی۔ وہ گہری سانس لے کر میز پہ جھکی۔ پرچہ کاٹو انسپکٹر نادر شاہ، اور میرے نامزد مشتبہ افراد کی فہرست اس میں لکھو۔ لکھوائیے مادام۔ وہ قلم ہاتھ میں لیے منتظر تھا۔ لکھو، بیلی کے ان سب بھوتوں کا نام جو راتوں کو ڈھاٹے باندھ کے شرفا کی عورتوں کو لوٹتے ہیں اور دن چڑھے معززین بن جاتے ہیں، اندھیرے میں قبرستان کو کھودتے ہیں اور دن میں خود واویلا کرتے ہیں۔ تم سب ایک ساتھ ملے ہوئے ہو اور سب نے مل کر شیکھر کو مارا ہے۔ لکھو، مجھے شک ہے ٹھاکر رگھو ناتھ پہ۔ نادر شاہ سر جھکائے تیزی سے لکھتا جا رہا تھا۔ اور لکھو، ٹھاکر گوپال راج اور مصروف سے منتظر انداز میں نادر شاہ نے استفسار کیا۔ اور بدر غازان؟ نادر شاہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ بدر غازان؟ آپ ہوش میں تو ہیں میم صاحب؟ پہلے نہیں تھی، مگر اب آ گئی ہوں۔ وہ اسی طرح میز پہ جھکی، ہاتھ رکھے طنز سے بولی، آپ ایک شریف آدمی کو مشتبہ نامزد کر رہی ہیں۔ آپ شریف کسے کہتے ہیں؟ آپ کسے کہتی ہیں؟ کم از کم اسے نہیں جو تمہارا دوست ہے۔ دیکھیں میم صاحب، وہ ہاتھ اٹھا کر سختی سے بولا، جب میں اس وردی میں ہوتا ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے کسی سے کیسے ذاتی تعلقات ہیں۔ میں اصول پہ سمجھوتا نہیں کرتا، صرف یہ پوچھا ہے کہ بغیر ثبوت کے کسی کو مشتبہ نامزد کرنے کی وجہ تم بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتی ہوں کہ شہنشاہ برطانیہ کے قانون میں مجھے کسی کو مشتبہ نامزد کرنے کے لیے ثبوت درکار نہیں ہے۔ ہاں، وہ قدرے سنبھلا، مگر اخلاقی طور پر آپ کو ثبوت کی ضرورت ہے۔ تو آپ بیلی کے راہزن مجھے اخلاقیات پڑھائیں گے؟ آپ میری توہین کر رہی ہیں۔ نادر کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ شکر کیجئے میں راہزنی کی اس واردات کا پرچہ نہیں کٹوا رہی جو چند روز پہلے بیلی کے جنگل میں دیکھی تھی۔ وہ تلخی سے مسکرایا۔ یہی تو بات ہے میم صاحب، میں نے سنا ہے اس واردات میں ڈاکوؤں نے بہت احسان کیا تھا آپ پر، آپ کو جانے دیا تھا۔ شاید ان کے سرغنہ نے ایسا کہا تھا، اور بعد میں دیگر ڈاکوؤں نے اس بات پہ ناراض ہو کر گروہ توڑ دیا کہ ان کے اصولوں کی کتاب میں یہ نہیں لکھا تھا۔
کہ اگر فرنگی کوئی محسن ہو تو اسے نہیں لوٹنا۔ وہ چونکی مگر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ بہرحال معلومات اس کے لیے نئی تھیں۔ دیگر ڈاکوؤں سے آپ کی مراد آپ خود ہیں؟ میں؟ وہ جیسے جھٹکا کھا کر رہ گیا۔ آپ تو الزام در الزام لگائے جا رہی ہیں۔ وہ شاید بہت اچھا اداکار تھا، مجھے علم تھا تم مکر جاؤ گے، مگر خیر پرچہ چاک کرو۔ بدر غازان کے خلاف؟ اس نے قلم اٹھا لیا۔ بے شک کاٹ لیتا ہوں، مگر آپ سوچ لیں کہ آپ واقعی اس شخص کا نام لکھوانا چاہتی ہیں جس کے بارے میں آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ میرا دوست ہے۔ میں تو ٹھاکروں کے نام بھی لکھوانا چاہتی ہوں۔ آپ نے ان پہ اعتراض کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ ان کا اس معاملے سے تعلق ہے، شیکھر ان کا رشتہ دار تھا، وہ ایسا کر سکتے ہیں، مگر بدر؟ خیر میں پرچہ کاٹے دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ خیال نہ رہے کہ بدر میرا دوست ہے۔ پھر مسکرا کر میز پہ قدرے آگے کو جھکا۔ مگر ایک بات یاد رکھیے گا میم صاحب، بیلی کے ایک شخص نے بھی آج تک مجھے یا بدر کو راہزنی کی کسی واردات میں نامزد نہیں کیا۔ وہ سینے پہ بازو باندھے سیدھی کھڑی ہو گئی۔ انسپکٹر صاحب، اس نے چہرے پہ آئے بال پیچھے ہٹائے، میں نے راہزنی کی واردات میں بدر کا نام تو لیا ہی نہیں، صرف آپ کی بات کی تھی۔ نادر شاہ گڑبڑایا مگر جلد سنبھل گیا۔ معذرت۔ پھر پرچہ کاٹ کر کاغذی کارروائی مکمل کی۔ مجھے امید ہے آپ شیکھر کے قتل کی تفتیش کے سلسلے میں ان تینوں افراد کو تھانے بلوا کر پوچھ گچھ کریں گے۔ آپ بے فکر رہیے، میرے ان تینوں افراد سے برابر کے تعلقات ہیں، نتائج آپ کی مرضی کے مطابق ہوں یا نہ ہوں، مگر تفتیش ضرور ہوگی۔ اس کے انداز میں ہلکا سا طنز تھا۔ وہ استہزائیہ سر جھٹک کر منہ میں انگریزی میں کچھ بتاتی واپس مڑی ہی تھی جب اس نے نادر شاہ کو کہتے سنا تھا، بدر میرا دوست نہیں ہے، اور باہر نکلتے ہوئے مایا کو لگا تھا وہ سچ کہہ رہا ہے۔ شاید راہزنی کی اس ادھوری واردات نے وہ دوستی ختم کر دی تھی۔ وہ صبح خزاں آلود سے پھوٹ رہی تھی۔ راجپوتوں کی حویلی کے پچھواڑے کماد کی اونچی فصل کے پار الگ سا ملتاس کا ایک اونچا درخت کھڑا تھا۔ تنا عمر رسیدہ اور ٹہنے موٹے تھے، سائے تلے زمین صاف اور مٹی برابر تھی۔ شام ڈلے وہاں گاؤں کے باسیوں کی بیٹھک لگا کرتی تھی۔ تب زمین پہ پانی کا چھڑکاؤ ہوتا، چارپائیاں بچھ جاتی اور گیلی مٹی کی سوندھی خوشبو میں حقوں کی گڑگڑاہٹ گونجا کرتی۔ مگر اس زرد سی صبح املتاس کا درخت خالی خالی سا پڑا تھا، دور دور تک کوئی چلتا پھرتا دکھائی نہ دیتا تھا۔ پھر جانے کس سمت سے آ کر وہ ایک ٹہنے سے بدی رسی کے جھولے پہ آہستہ سے بیٹھ گئی۔ درخت کو پتہ ہی نہ چلا۔ اس نے سر رسی سے ٹکا دیا، ہوا سے جھولا آگے پیچھے دھیما دھیما سا جھولنے لگا۔ وہ کھیتوں سے اوپر فضا میں جانے کھوجتی نگاہوں سے کیا تلاش کر رہی تھی؟ چہرہ بے رونق، بال چوٹی میں مقید اور ہار سنگار ناپید تھا۔ تنگ پاجامہ، کلائی تک پھنسی چوڑی اور آستینے، اور یہ بڑا سا دوپٹہ جو گردن سے لپٹا نیچے کچی مٹی کو چھو رہا تھا۔ ہوا کا تیز جھونکا آیا۔ املتاس کا سر و قد درخت جیسے نیند سے جاگا۔ فضا میں بکھری اس کی خوشبو محسوس کی اور بہت سے پتے اس کے قدموں میں گرا ڈالے۔ اسی پل آہستہ سے کسی نے جھولے کی دونوں رسیاں اپنے ہاتھوں میں تھام لی تھیں۔ ہولے ہولے حرکت کرتا جھولا ساکن ہوا تو وہ جو رسی سے سر ٹکائے سوچ میں گم تھی، چونک کر کون کہتے کہتے گردن موڑی تو باقی الفاظ لبوں پہ ہی دم توڑ گئے۔ وہ بالکل اس کے پیچھے کھڑا سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں ہوں بدر، میں کسی بدر کو نہیں جانتی۔ وہ ایک دم اٹھی اور آگے بڑھنے لگی۔ میری بات تو سنو مایا۔ وہ جھٹکے سے پلٹی۔ تمہیں لگتا ہے مجھے تمہاری بات سننی چاہیے؟ اگر ملزم سمجھتی ہو تو صفائی کا موقع تو دو۔ ملزم نہیں، مجرم ہو تم میرے، تم سب میرے مجرم ہو تم۔ وہ تمہارا تھانے دار دوست۔ غم و غصے کی شدت سے اس کی آواز پھٹنے لگی۔ اور یہ ٹھاکر، تم سب نے مل کر میرے شوہر کا خون کیا ہے۔
مجھے تو اسی دن تمہاری اصلیت سمجھ جانی چاہیے تھی، جس دن تم نے جنگل میں میرا راستہ روکا تھا۔ بیلی کے وہ ڈاکو جن کا ذکر یہاں کوئی نہیں کرتا، میں جانتی ہوں وہ کون ہے۔ وہ تم ہو، وہ تم ہی تھے جو اس روز گھوڑے پہ بیٹھے تھے، اور وہ میرے ساتھ پٹر پٹر بولنے والا نادر شاہ تھا۔ تم لوگوں نے پہلے میرا راستہ روک کر لوٹنے کی کوشش کی، اور اب کیا کیا؟ میرے مرے ہوئے شوہر پہ الزام لگا دیا، اس کہانی کا جو تمہاری خود ساختہ ہے، جسے اپنی عیاری اور سفارتکاری سے تمہارے گروہ نے بیلی کے ہر شخص کے دل میں خوف کی طرح بٹھا دیا ہے۔ وہ خاموشی سے لب بھینچے کھڑا تھا، رسی ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی۔ قبرستان کا بھوت، منگل سنگھ کا قاتل، جنگل کے ڈاکو، وہ سب تم لوگ ہو۔ تم لوگوں نے بھیس بدل بدل کر پورے گاؤں کو دہشت زدہ کر رکھا ہے۔ جانتے ہو میں نے تمہاری اس دوغلے پن کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ کیونکہ میں تمہاری رہزنیوں کو خود سے دلیلیں دے کر صحیح ثابت کرتی رہی کہ آخر فرنگی ناجائز غاصب ہیں، تو ان سے تمہارے بدلے کا یہی ایک راستہ ہے۔ مگر جانتے ہو مجھے غصہ کس بات کا ہے؟ تم نے مجھے اپنی اور شیکھر کے تنازع کا بتایا، نہ ہی اس جوگی کا جس کا نام شیکھر ہے۔ کیا گاؤں میں کوئی دوسرا شخص اس نام کا نہیں ہو سکتا تھا؟ تم نے میرے شوہر سے ہی کیوں دشمنی نکالی؟ میرے شیکھر سے کوئی مجھے صفائیاں مت دو، انہیں عدالت کے لیے سنبھال رکھو۔ وہ زخمی سا مسکرایا۔ تمہاری عدالت کے لیے؟ شاید وہ سمجھا نہیں تھا۔ قانون کی عدالت کے لیے۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کیا مطلب؟ مت کہنا کہ تمہارے تھانے دار دوست نے تمہیں FIR کے متعلق نہیں بتایا۔ میں واقعی لا علم ہوں۔ اس کے چہرے پر برہمی آ گئی۔ پل بھر میں وہ ہندوستانی مرد بن گیا تھا۔ جھولے کی رسی کب کی اس نے چھوڑ دی تھی۔ تو جا کر اس ڈکیت سے پوچھو جو تھانے دار بادشاہ بن کر انگریز سرکار کی آنکھوں میں دھول جھونکتا ہے۔ وہ جو کچھ کہنے لگا تھا، سختی و ناگواری سے لب بھینچے تیزی سے واپس مڑ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا، مگر وہ دیکھ چکی تھی کہ وہ تھانے جا رہا تھا۔ خالی جھولا ہولے ہولے ہلتا ٹھہرنے کو تھا۔ مایا نے دیکھا جھولے کے پیچھے کچی زمین پہ بدر کے جوتوں کے نشان رہ گئے تھے، اتنے تازہ اور صاف نشان جیسے ہاتھ سے منقش کیے گئے ہوں۔ وہ جیسے خواب سے چونکی۔ ایک خیال سرعت سے اس کے ذہن میں سر اٹھانے لگا۔ وہ ایک دم مڑی اور حویلی کی طرف بھاگی۔ لمبا دوپٹہ کاندھے سے لگا مٹی پہ جھاڑو دیتا گیا۔ رام ناتھ، کوچوان رام ناتھ حویلی کے دروازے پہ ہی اسے مل گیا۔ وہ بہلی، رتھ، بگی اور انگریزی گھوڑا گاڑی سب چلاتا تھا، اور ہندوستانی ایسے شخص کو محض بہلبان کہہ دیا کرتے تھے، مگر وہ اسے کوچوان ہی کہتی تھی۔ جی مالکن، وہ ہاتھ باندھے کام چھوڑ کر حاضر ہوا۔ تمہیں فضل الہی کے گھر کا پتہ ہے؟ کون جی؟ وہ جو کھوجی ہے، پولیس کا کھوجی فضل الہی۔ ہاں جی علم ہے، جاؤ اسے بلا لاؤ، کہو میم صاحب نے بلا بھیجا ہے۔ رام ناتھ الٹے قدموں مڑ گیا، اور تھوڑی دیر بعد فضل الہی کے ساتھ اس کی واپسی ہوئی۔ رام ناتھ تم جاؤ، اب اپنا کام کرو اور آپ میرے ساتھ آئیے۔ جب وہ کھوجی کے آگے چلتی عمل تاز کے اداس درخت کے پاس واپس آئی تو سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ سنہری چمکیلی کرنیں اس کے چہرے سے لپٹنے لگی تھیں۔ جھولا ابھی تک ہوا سے ہولے ہولے ہل رہا تھا۔ اس نے احتیاط سے وہاں قدم رکھتے ہوئے رسی تھام لی۔ جھولا رک گیا۔ آپ کو وہ کھرا یاد ہے جو کچے راستے پہ تھا، اس شخص کا جو آخری دفعہ شیکھر سے ملا تھا؟ یاد ہے؟ ٹھیک سے یاد ہے نا؟ کھوجی فضل الہی دھیرے سے مسکرایا۔ میم صاحب، مجھے 10 برس پرانے کھرے بھی یاد ہیں۔ آپ پوچھئے، کیا پوچھنا ہے؟ اچھا یہ کھرا دے کر بتائیے، کیا یہ وہی کھرا ہے؟ اس نے جھولے کے عقب میں ثبت کھروں کی جانب اشارہ کیا۔ کھوجی آگے بڑھا، پہلے جھکا، پھر پنجوں کے بعد زمین پہ بیٹھ کر غور سے مٹی کو دیکھنے لگا۔ یہ کھرا؟ ہاں یہی، وہ بے صبری سے بولی۔ چند لمحے بعد وہ ہاتھ جھاڑتا کھڑا ہوا۔ یہ وہ کھرا نہیں ہے؟ ہیں؟ وہ پریشان سی پیچھے ہٹی۔ جی میم صاحب، یہ وہ کھرا نہیں ہے۔
اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا اور آنکھیں تھک کر میچ کر کھولیں۔ ہو سکتا ہے اس نے کوئی اور جوتی پہن رکھی ہو۔ نہیں میم صاحب، مٹی جھوٹ نہیں بولتی، دھوکہ نہیں دیتی۔ یہ کھرا کسی لمبے قد کے مناسب بدن کے آدمی کا ہے، جس نے کسی چیز کو کھوجی نے ادھر ادھر دیکھا، پھر نگاہ جھولے پہ ٹھہر گئی۔ غالباً اس جھولے کی رسی کو تھام رکھا ہے۔ وہ دوسرا کھرا بہت مختلف ڈیل ڈول کے آدمی کا تھا۔ مختلف ڈیل ڈول؟ وہ پسمردہ سا مسکرائی۔ زمین پہ چند لکیریں دیکھ کر آپ قد کاٹ اور ڈیل ڈول کا حساب کیسے کر لیتے ہیں؟ مٹی کی زبان پڑھنا کیا مشکل ہے میم صاحب؟ وہ بولا تو اس کے انداز میں بلا کی سادگی تھی۔ مجھے جو چند ٹیڑھی میڑھی اشکال نظر آتی ہیں، آپ انہیں زبان کہہ کر انہیں پڑھ اور سمجھ کر مطلب کیسے اخذ کر لیتے ہیں؟ فضل الہی نے سادگی سے دریافت کیا۔ ٹھاکروں کے کتب خانے میں جو انگریزی کی موٹی موٹی کتابیں رکھی ہیں، کیا وہ آپ سے پڑھی جاتی ہیں؟ ارے انگریزی پڑھنا کون سا مشکل ہے، جبکہ مجھے آپ کے انگریزی الفاظ ٹیڑھی میڑھی اشکال نظر آتے ہیں۔ وہ بے ساختہ ہنس دی تو رسی ہاتھ سے پھسل گئی۔ جھولا ہوا میں جھول کر رہ گیا۔ شکریہ۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے حویلی کی جانب بڑھ گئی۔ اگر وہ کچے راستے والا کھرا کہیں آپ کو دکھائی دے تو؟ وہ دونوں چلتے چلتے دور ہوتے گئے۔ مایا کی آواز مدھم پڑتی گئی۔ عمل تاز کا اداس درخت اور جھولا پھر سے ویران ہو گئے۔ وہ برآمدے کی دوسری سیڑھی پہ بیٹھی تھی، پاؤں گھاس پہ اور کوہنی گھٹنے پہ ٹکائے، ہتھیلی تھوڑی تلے رکھے وہ سر جھکائے کتاب پڑھ رہی تھی، جب ٹھاکر رگھو ناتھ اور گوپال آگے پیچھے گھاس قدموں تلے رونتے باغیچے میں داخل ہوئے اور اس کے قریب آن رکے۔ مایا دیوی، ٹھاکر رگھو ناتھ نے اسے پکارا۔ اس نے ذرا سی نگاہ بلند کی۔ ان کے چہرے پہ ضبط اور دبا دبا غصہ تھا۔ صبح انہیں تھانے بلوایا گیا تھا، یقیناً وہیں سے آ رہے تھے۔ آپ نے ہمارے خلاف FIR کٹوائی ہے؟ جی۔ اس کے اطمینان کا وہی عالم تھا۔ گوپال تل ملا کر بولا، آپ کو لگتا ہے ہم شیکھر کا خون کر سکتے ہیں؟ اس نے نگاہ کا رخ گوپال کی جانب موڑا اور اس پہ سر سے پاؤں تک ایک گہری نظر ڈالی۔ کر سکتے ہیں؟ کیوں کریں گے ہم ایسا؟ شیکھر کی دولت کے لیے۔ مگر اس نے تو پائی پائی آپ کے نام کر دی تھی، ہمارے لیے ایک دمڑی ایک چھدام بھی نہ چھوڑا۔ آپ جانتے تھے ٹھاکر صاحب کہ اس کی موت کی صورت میں میں واپس انگلستان چلی جاؤں گی اور سب کچھ آپ کی نگرانی یا ملکیت میں دے جاؤں گی۔ دونوں صورتوں میں آپ ہر چیز کے بلا شرکت غیر مالک ہوں گے۔ آپ کے اور شیکھر کے درمیان جائیداد کے تنازع برسوں سے موجود تھے۔ وہ سنے یا رکے بغیر آرام سے کہے جا رہی تھی۔ سو آپ نے اس کا ایک مؤثر حل یہ ڈھونڈا کہ شیکھر کو ہٹانے کے بعد مجھے بھی یہاں سے بیزار کر کے بھیج دیا جائے۔ مگر ہم نے تو آپ کو کبھی تنگ نہیں کیا۔ کیا، بالکل کیا، مجھے ہراساں کیا گیا۔ اس نے گوپال پہ ایک تیز نگاہ ڈالی۔ مجھے نوکرانیوں کی زبانی جنوں بھوتوں کے جھوٹے سچے قصے سنائے گئے، یہاں تک کہ ٹھاکر گوپال نے ایک خادمہ کے ذریعے شادی کی پیشکش بھی کر ڈالی۔ بڑے ٹھاکر نے ایک قہر آلود نظر گوپال پہ ڈالی۔ وہ نگاہیں چرا کر رہ گیا۔ مایا دیوی، ہم نے تو آپ کی بہت مدد کی، آپ کی جائیداد بکوانے کا انتظام بھی کر لیا تھا، وہ بھی اپنے بیٹے کے ہاتھوں۔ آپ کو واقعی لگتا ہے ہم شیکھر کا خون کر سکتے ہیں؟ مجھے واقعی لگتا ہے۔ وہ پھر سے کتاب پڑھنے لگی۔ گوپال پیر پٹکتا وہاں سے چلا گیا۔ ٹھاکر رگھو ناتھ بھی کچھ سوچتے ہوئے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے چل دیے۔ میم صاحب، اسی لمحے بقاول کسی وردی میں ملبوس تھانے کے اہلکار کو ساتھ لیے اجلت میں اس تک آیا۔ مایا نے کتاب بند کر کے گردن اٹھائی۔ بولو۔ داروغہ صاحب نے بندہ بھیجا ہے، آپ کو تھانے بلاتے ہیں۔ سنہری پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ میں تمہارے داروغہ کے ملازم نہیں ہوں جو دوڑی چلی آؤں۔ اس سے بولو اگر مجھ سے کوئی کام ہے تو حویلی میں آ جائے۔ اہلکار قدرے تذبذب سے مڑنے لگا، مگر کسی خیال کے تحت اس نے روک دیا۔ سنو، تھانے میں کسی اور کو بھی اس وقت بلا رکھا ہے انسپکٹر نے؟
ٹھاکروں کو بلایا تھا، ڈی سی صاحب بھی تھے، مگر اب وہ چلے گئے ہیں، صرف چھوٹا ملک بیٹھا ہے ادھر۔ اچھا ٹھیک ہے، تم باہر انتظار کرو، میں آتی ہوں۔ پھر بقاول کو مخاطب کیا، موٹر شہر سے آ گئی؟ نہیں میم صاحب۔ اچھا، پھر رام ناتھ سے کہو بگی تیار کرائے، میں آتی ہوں۔ کتاب ہاتھ میں پکڑے وہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ تیاری کیا کرنی تھی؟ بس کرتا پاجامہ تبدیل کر کے سفید ساڑی زیب تن کر لی، چوٹی کھول دی تو موتیوں سے بھری لڑی پیچھے بالوں میں لٹکنے لگی، آنکھوں میں گہرا کاجل ڈالا اور باہر نکل آئی۔ نادر شاہ اپنی کرسی پہ براجمان تھا، سامنے میز رکھی تھی اور میز کی دوسری طرف 2 کرسیاں بچھی تھیں۔ بائیں کرسی پہ بدر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ جس وقت وہ کمرے میں داخل ہوئی، وہ ہاتھ اٹھا کر نادر شاہ سے کچھ کہہ رہا تھا۔ آہٹ پر خاموش ہوا، مگر گردن موڑ کر نہیں دیکھا۔ نادر شاہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آئیے میم صاحب۔ وہ کرسی کھینچ کر بہت اعتماد سے اس کے بالکل برابر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھ گئی۔ مجھے کیوں بلوایا آپ نے؟ یہ چاہتے تھے جو بات ہو آپ کے سامنے ہو۔ بولیے۔ وہ سامنے نادر شاہ کا چہرہ دیکھتی رہی۔ بدر کا کہنا ہے اس کا شیکھر کے قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ اگر اس معاملے کو یہی حل کرنا چاہیں یا صلح کرنا چاہیں تو بسم اللہ کہہ کر وہ پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ مایا کو محسوس ہوا اس کا انداز جان چھڑانے والا تھا۔ مگر مجھے صلح نہیں کرنی۔ مجھے بھی نہیں کرنی۔ مایا کی بات پر وہ تیزی سے بولا۔ وہ دونوں سامنے نادر شاہ کو دیکھتے ہوئے ایک دوسرے کو بظاہر نظر انداز کر رہے تھے۔ میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اگر بات مقدمے کی ہے تو ٹھیک ہے، آپ اپنا استغاثہ کریں، میں اپنا دفاع کروں گا۔ شوق سے کیجیے، وہ نادر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اور میں عدالت میں ثابت کر دوں گا کہ میں بے قصور ہوں۔ ضرور کیجیے۔ نادر شاہ ہولے سے طنزیہ مسکرایا۔ میں نے تم سے کہا تھا بدر، اہل فرنگ کی دوستی خطرناک ہوتی ہے۔ بات مقدمے کی ہو رہی ہے نادر۔ بدر کو برا لگا تھا۔ دیکھیے میم صاحب۔ نادر کرسی پہ آگے ہوا، پچھلی بات نظر انداز کر دی۔ مجھے بھی علم ہے کہ شیکھر کی موت حادثاتی نہیں، آگ خود بخود نہیں لگا کرتی، مگر بطور ایک تھانے دار مجھے شک کی فہرست میں ہر ایک کو گھسیٹنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ اس کو بھی جس کو شیکھر کی موت سے سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ کس کو؟ وہ چونکی۔ آپ کو ملی ہے، شیکھر کی ساری جائیداد آپ کو ملی ہے، سب سے زیادہ فائدہ تو آپ کو ہے۔ مگر سامنے کی بات تھی کہ اس کے مرنے کے بعد میں نے واپس چلے جانا تھا، اور میں کیا لندن میں اس جائیداد کی رجسٹریاں سنبھالتی پھرتی؟ جائیداد ہر صورت ٹھاکروں کے پاس رہنی تھی، سب سے زیادہ فائدہ تو انہیں ہوگا۔ یہ محض مفروضے اور بعد کی باتیں ہیں میم صاحب۔ قانون اندھا ہوتا ہے، وہ صرف پہلا فائدہ دیکھتا ہے۔ تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شیکھر کو میں نے قتل کیا ہے؟ وہ ذرا بھی نہ گھبرائی تھی۔ نہیں، بلکہ آپ اس روز امر تصر میں تھیں، میرے پاس گواہیاں موجود ہیں۔ آپ کا alibi بہت مضبوط ہے کہ آپ بیلی میں تھی ہی نہیں۔ alibi تو میرے پاس بھی ہے، وہ تیزی سے بولا اور چہرہ مایا کی طرف موڑا۔ میں بھی اس روز گاؤں سے باہر تھا۔ ہاں میں جانتی ہوں آپ کہاں تھے۔ آپ کیا سب جانتے ہیں کہ بیلی کے ڈاکو کون ہیں؟ لیڈی شیکھر۔ نادر کو بھلے نہ جانتے ہو، مجھے سب جانتے ہیں۔ نادر کے چہرے کا رنگ پل بھر کو بدلا۔ میرا اس معاملے سے کوئی سروکار نہیں ہے، مگر بدر سنے بغیر ہی کہے جا رہا تھا۔ اس نے شاید نادر کا انداز محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ مگر کسی نے آج تک میرے خلاف پرچہ نہیں کٹوایا۔ کیا کسی ایک شخص نے بھی بیلی میں آپ سے ذکر کیا کہ جنگل کے ڈاکوؤں کا سردار بدر غازان ہے؟ جانتی ہیں کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ مجھ سے ڈرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ انہیں میری صورت میں گاؤں کا ایک محافظ مل گیا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ جب تک بدر غازان بیلی میں ہے، ان کے کسی گودام میں نقب نہیں لگے گا۔ مایا نے نہ سمجھی کے عالم میں اسے دیکھا۔ آپ یہاں کے ڈاکوؤں کی نفسیات نہیں جانتی۔ ہندوستان کے ڈاکو جو پولیس کے لیے درد سر ہوتے ہیں، ان کے سب سے بڑے محافظ خود ان کے اپنے گاؤں والے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس گاؤں میں نہ تو وہ ڈکیت
خود واردات کرتا ہے، اور اگر ڈکیت طاقتور ہو تو دور دور تک کسی ڈاکو کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اس گاؤں کے قریب ہی پھٹک سکے۔ پولیس سے زیادہ تو ڈاکو حفاظت کرتے ہیں گاؤں کی، یہ ڈاکوؤں کا کلچر ہے۔ اور مایا دیوی، آپ مانیں یا نہ مانیں، فرنگیوں سے ہم سب نفرت کرتے ہیں، وہ غاصب، چور اور جابر ہیں، اور انہی فرنگیوں کے خلاف جب ہم بغاوت کرتے ہیں تو یقین مانیے کیا ہندو اور کیا مسلمان سب ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ وہ خاموشی سے لب کاٹتی، دو متضاد کیفیات کے درمیان گری تھی، پھر چند ثانیے بعد بولی، مگر تمہارے اور شیکھر کے درمیان کوئی تنازع تو بہرحال تھا۔ اگر آپ غصہ کرنے کے بجائے مجھ سے پوچھ لیتی تو بہتر ہوتا۔ اس نے گہری سانس لی۔ وہ زمین ٹھاکر رگھو ناتھ نے ایک چودھری کو بیچی اور اس نے مجھے۔ بعد میں شیکھر نے دعویٰ کیا کہ زمین اس کی ہے اور اس پہ میرا قبضہ ہے۔ ٹھاکروں نے اس چودھری کو ساتھ ملا لیا اور مکر گئے کہ مجھے کسی نے زمین بیچی ہے۔ مقدمہ ابھی تک عدالت میں ہے، جس کا فیصلہ میرے حق میں جلد یا بدیر ہو ہی جائے گا۔ پھر شیکھر کو مارنے سے کیا ملتا مجھے؟ اصل فریق تو ٹھاکر ہیں۔ اور وہ جیسے ہار گئی۔ پھر کیا اسے ٹھاکروں نے مارا ہے؟ میری رائے مانگ رہی ہیں؟ بدر کا لہجہ متوازن تھا، پہلے کی طرح دوستانہ نہیں تھا، مگر ناراضی بھی مفقود تھی۔ اگر مانگوں تو میں کہوں گا نہیں، ٹھاکر شیکھر کو قتل نہیں کر سکتے۔ مگر کیوں؟ وہ حیران رہ گئی۔ اس لیے نہیں کہ ٹھاکروں کے ہاتھ کچھ نہ آنا تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ اتنے جیدار نہیں ہیں۔ لیکن شیکھر کہتا تھا، اسے یاد آ گیا کہ اگر ان باپ بیٹے کا بس چلے تو اسے قتل کر کے جائیداد ہتھیا لیں۔ شیکھر کہتا تھا نا، سو غلط بھی کہہ سکتا ہے۔ وہ ان کو جانتا تھا تو کہتا تھا، وہ گاؤں میں رہتا تو کسی کو جانتا ہوتا۔ ٹھاکر گاؤں کے ساتھ جتنے برے ہوں، اس کے ساتھ اتنے برے نہیں تھے جتنا اس کو اس کے منشی بھڑکاتے تھے۔ اچھا، مایا نے شانے اچکا دیے، مجھے امید نہیں تھی کہ تم ٹھاکروں کی حمایت کرو گے۔ میں صرف اپنی رائے دے رہا ہوں۔ آپ کیا کہتے ہیں داروغہ صاحب؟ اس نے بہت دیر سے خاموش بیٹھے نادر کو مخاطب کیا۔ میں ابھی تفتیش کر رہا ہوں۔ ٹھاکر بظاہر مجھے بے قصور لگتے ہیں، مگر انہیں یکسر نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ قبرستان کے بھوت کا کیا قصہ ہے؟ میم صاحب، میرا خیال ہے ادھر کوئی نہیں ہے، یہ گاؤں والوں کا من گھڑت قصہ ہے۔ بہرحال میں ان تینوں سے مزید تفتیش کروں گا، اور اگر یہ مجھے بے قصور لگے تو انہیں کیس سے خارج کر دوں گا۔ اگر یہ ملزم نکلے تو انہیں سزا ملے گی۔ جیسے آپ کی مرضی۔ وہ بدر کو کیس سے خارج کرنے کا کہنا چاہتی تھی، مگر انا آڑے آ گئی تو فیصلہ نادر شاہ پہ چھوڑ کر باہر چلی آئی۔ اسے معلوم تھا یہ تینوں نام وہ جلد ہی خارج کر دے گا۔ بڑی زیادتی کی آپ نے لیڈی شیکھر، وہ اس کے پیچھے آیا تھا۔ مایا، اس نے رک کر تصحیح کی اور پھر چل پڑی۔ وہ جو چند قدم عقب میں تھا مسکرا کر رہ گیا، چلتے چلتے ٹھہر گئی اور خفگی سے گردن موڑی۔ مسکرائے کیوں؟ حالانکہ میں آپ کے مڑنے سے قبل ہی اپنی مسکراہٹ چھپا چکا تھا۔ آپ کو کیسے علم ہوا؟ مجھے سب علم ہوتا ہے، جانے تم مجھے کیا سمجھتے ہو۔ وہ پھر سے مسکرا دیا۔ مسکرائے کیوں؟ اب یا پہلے؟ میں تمہارے ساتھ کسوٹی کھیل رہی ہوں۔ وہ ضد چھوئی۔ بدر کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ سفید ساڑی میں سیدھے سنہری بال لیے وہ خفا خفا سی اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کی وجہ سے آج میرے اتنے اچھے دوست کو مجھ پہ طنز کرنے کا موقع ملا۔ نہیں، وہ تیزی سے بولی، وہ تمہارا دوست نہیں ہے۔ ارے نہیں، وہ مسکرا رہا تھا۔ نادر میرا بہت اچھا دوست ہے۔ وہ کچھ کہنے لگی، پھر ٹھہر گئی۔ اسے لگا وہ اسے جتنا خبردار کرے وہ یقین نہیں کرے گا۔ شاید۔ اس نے شانے اچکائے اور سفید ساڑی کا پلو درست کیا۔ بدر کی نگاہ اس کے سراپے پہ پھسلتی چلی گئی۔ اتنے سفید رنگ پہنتی ہو تم، بالکل کوئی۔ وہ لمحے بار کو ٹھہرا۔ کہہ دو بدرو لگتی ہوں، پری لگتی ہو۔ مایا نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ شاید پہچان گئی تھی، مگر اس کا اعتراف خلاف انا نہ ہوتا تو وہ کر ہی ڈالتی۔ صحیح کہہ رہا ہوں، زہرا کہتی ہے ٹھاکروں کی یہ مہارانی تو ساحرہ ہے۔ میں سوچ رہا تھا وہ ٹھیک کہتی ہے۔ وہ چند قدم اس کے قریب آیا۔ کیسی ہے زہرا؟
خوبصورت ہے؟ میں نے حال پوچھا ہے۔ وہ بھی بہت اچھا ہے۔ منگیتر ہے تمہاری تو شادی کب کرو گے اس سے؟ آپ نے اس روز کہا تھا کہ قبرستان میں رات ٹھہر کر اس بھوت کی گھات لگاتے ہیں۔ اس نے بات بدل دی۔ معلوم نہیں کوئی بھوت ہے بھی یا نہیں، میں تو بیلی کے لوگوں کی نوٹنکیوں سے تنگ آ گئی ہوں۔ چلتی ہوں۔ وہ اسے دور جاتے دیکھتا رہا۔ زہرہ ٹھیک کہتی ہے، اس نے سوچا تھا۔